अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, ख़ज़ाने जे वज़ीर साहब अॼु चयो आहे त रुपए जी जेका क़दुरु आहे उहा घटि कोन थी रही आहे, जॾहिं त हाणे जेके आहिनि ॿियूं टैक्सिस बि कोन लॻंदियूं ऐं हुनजो चवणु हो त जेको डॉलर जी जेको वैल्यू वधंदो पियो वञे उहो हाणे न वधंदो। जेतोणीकि गवर्नमेंट जी इहा दावा आहे, ॾिसिजे त मामिलो डॉलर जेको आहे उनजे मुसलसल इज़ाफ़े सबबु मुल्क में जेके महांगाई आहे जा ॿिया मसइला आहिनि उहे वधंदा वञनि था, पर हुकूमत मुसलसल इहा दावा करे रही आहे त उहो रुपए जी जेका क़दुरु आहे उहा बरक़रार रहंदी ऐं जेका वधीक डीवैल्यू रुपयो न थींदो। पर नज़र इहो पियो अचे त गवर्नमेंट जी इहा दावा मुसलसल जेके आहे उहा ग़लति साबित थी रही आहे। जॾहिं त नाज़रीन PDM वारो जेको मामिलो आहे उहो PDM 6 डिसंबर ते अहम ऐलान करण जी ॻाल्हि कई आहे, जॾहिं त अपोज़िशन मुसलसल मुलाक़ातूं करे हिकु नई हिकमत अमली तरफ़ बि वञे पई। ॾिसिजे त अपोज़िशन हिन भेरे PDM जे प्लेटफॉर्म तां या गॾियल अपोज़िशन पार्लियामेंट जे प्लेटफॉर्म तां कहिड़ी उन्हनि खे हुकूमत खे टफ टाइम ॾियण जे हवाले सां मामिलो अचे त इन्हनि ॿिन्ही मामलनि ते अॼु ॻाल्हाईंदासीं। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे कुर्बान बलोच साहब जेको तज़िया निगार ऐं सीनियर सहाफ़ी आहे, जॾहिं त असांखे ॿिए मोज़िज़ महिमान टेलीफोन ते जॉइन कयो आहे डॉक्टर गुलफराज साहब जेको अॻूणो सेक्रेटरी आहे पेट्रोलियम जो। डॉक्टर गुल साहब खां असां शुरुआत कंदासूं। डॉक्टर गुलफराज साहब ये बताएं कि शौकत तरीन साहब का कहना है कि पेट्रोलियम की जो टैक्सेस हैं वो हमने ख़त्म कर दी हैं, लेकिन टैक्सेस तो ख़त्म करने की गवर्नमेंट दावा कर रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गैस का बहरान भी है और गैस की कीमतों में कमी हुई नहीं है। आम आदमी तक वो बात नहीं पहुंची है जो गवर्नमेंट दावा कर रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो पेट्रोलियम की कीमतें थी उसके अंदर एक अकाउंट का हेड आता है जिसको पेट्रोलियम लेवी कहते हैं। वो पेट्रोलियम लेवी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का अपना फंड होता है और इससे पहले गवर्नमेंट लगातार जब भी पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाने की बात आती थी तो कीमत उस हद तक बढ़ाने के बजाय वो पेट्रोलियम की लेवी कम करते जाते थे। आखिर में पेट्रोलियम की लेवी जो है वो सारी खत्म हो गई थी, उसको और कम करने की गुंजाइश नहीं थी। इतनी देर में जो IMF के साथ जो नेगोशिएशन हो रही थी वो भी आखिरी मरहले पर आ गई और वो IMF इस बात के ऊपर रुक गई कि आपने अपने फेडरल रेवेन्यूज कैसे कम कर दिए हैं, पेट्रोलियम लेवी को आपने क्यों खत्म किया है। तो वही बात थी जिसके ऊपर वो नेगोशिएशन रुकी हुई थी। आखिर चूंकि पाकिस्तान के ऊपर बैनुल-अक़वामी दबाव है, अमेरिका का दबाव है, जो अफगानिस्तान में उनको शिकस्त है उसका दबाव है और ये फिलहाल पाकिस्तान को IMF का कवर चाहिए था तो हुकूमत मजबूर थी। आखिर में हुकूमत ने ये IMF की शर्त मान ली कि वो हर महीने में पेट्रोलियम लेवी जो है वो 4 पे बढ़ाएगी जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। एक तो वो बात है। दूसरी बात ये है कि तेल की कीमतें पूरी दुनिया में, आप देखें हाँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो वीक इकोनॉमी है, जो अमेरिका जैसे मुल्कों में, UK जैसे मुल्कों में उनकी आवाम बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रही है कि तेल की कीमतें ज्यादा हैं। वो इस वजह से कि जब पेंडेमिक था तो तेल की कीमत, तेल की डिमांड ही नहीं थी, खपत ही नहीं थी, कीमत नीचे आ गई थी। अब तेल की जो इस वक्त खपत है पूरी दुनिया में वो पेंडेमिक से पहले से ज्यादा हो गई है और इस वक्त पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है OPEC वाला को मिलाकर वो डिमांड से कम है, जिसकी वजह से कीमत जो है बढ़ती जाती है। हालांकि 2-3 दिन पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से 50 मिलियन बैरल को निकालने का हुक्म दिया ताकि शायद इसकी वजह से थोड़ी सी कीमत ऑयल की नीचे गिर जाए, जो कल से के थोड़ी सी उसमें कीमत में गिराव आया है। लेकिन चूंकि 50 मिलियन बैरल तो इतने ज्यादा नहीं है, दुनिया में इस वक्त 110 मिलियन बैरल की तो खपत है रोजाना की, तो उस लिहाज से ये बैनुल-अक़वामी प्रेशर है और इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट मजबूर है। ये जो तेल की कीमतें, आप जानते हैं कि आप फॉरेन एक्सचेंज से तेल इंपोर्ट करते हैं
اور جو ہی تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو آپ کو وہ تیل اپنے پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمت بڑھانی پڑتی ہے. آپ کے پاس کوئی کوشن نہیں ہے. بعض ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ایک سٹیبلائزیشن فیڈرل سٹیبلائزیشن فنڈ رکھا ہوتا ہے, جو تیل کی قیمتیں جب بہت کم ہوتی ہیں تو وہ اس وقت تک کم نہیں کرتے عوام کے لیے, اور اسے پیسے بچا کر ایک فنڈ بنا لیتے ہیں, اور جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس فنڈ سے تھوڑی سی عوام کو ریلیف دیتی ہیں. لیکن پاکستان کے پاس یا اور پاکستان جیسے ملک کے پاس فیڈرل سٹیبلائزیشن فنڈ نہیں ہے. تو یہ جو شوکت ترین صاحب اس وقت مجبور ہے, میں چونکہ پیٹرولیم کی ساری باتوں کو جانتا ہوں, اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان گورنمنٹ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ جتنا بھی پیٹرولیم کی مد میں کم سے کم عوام پر بوجھ ڈالا جائے وہ کرے, لیکن پھر وہ مجبور ہے اس حد سے اور ان کے پاس ذرائع نہیں ہیں کہ عوام کو ریلیف دے. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ حکومت کی یہ مجبوری ہے, عالمی مارکیٹوں میں جو قیمتیں ہیں وہ فنامنا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب عالمی مارکیٹ میں کمی ہوتی ہے تو یہاں کمی نہیں ہوتی, یا پھر اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ جس حساب سے عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس سے زیادہ پاکستان گورنمنٹ نے قیمتوں میں اضافہ کیا ہے؟ نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں ایسا اضافہ زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کتنی سطح کے اوپر جو قیمت عوام کے لیے بڑھانی ہوتی ہے وہ کتنی سطح کے اوپر اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور آخر میں جس وقت یہ پرائم منسٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ عوام کے لیے جو بھی اضافی بوجھ ہوتا ہے اس کے اوپر تو بہت شدید پریشان ہوتے ہیں. میرے خیال میں یہ اوگرا سے لے کر منسٹری آف پیٹرولیم تک, اور پھر اس کے بعد منسٹری آف فائنانس تک, پھر اس کے بعد پرائم منسٹر سیکریٹریٹ تک, ہر سطح کے اوپر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک پیسہ بھی اگر کم کر سکیں تو کر سکیں. اس لیے میں یہاں اسلام آباد میں موجود ہوں, میں گورنمنٹ کے فنکشننگ سے واقف ہوں. اس وقت پیٹرولیم کی جو قیمتیں ہیں اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھی ہوئی حکومت نے اپنے پاس, ورنہ پرائم منسٹر فوراً وہ لوگوں کو پاس کر دیتے. ٹھیک ہے, قربان بلوچ صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ہم ان کی طرف چلتے ہیں. قربان صاحب, ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کی یہ مجبوری, اپوزیشن تو بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ عالمی قیمتوں کے حساب سے یہاں پہ قیمتیں نہیں بڑھ رہی, زیادہ بڑھ رہی. آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں یہ امپیکٹ دو طرفہ عوام پہ پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے عوام چیخ رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ عالمی لیول پہ آئل پرائسز قیمتیں بڑھتی ہیں کیونکہ سردیاں ہیں. یورپ میں, ساری دنیا میں انرجی کی ڈیمانڈ جب بھی بڑھتی ہے تو آئل پرائسز اور گیس پرائسز بڑھتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں دو تین امپیکٹ پڑتے ہیں. ایک امپیکٹ یہ ہے کہ آپ کا روپی ڈی ویلیو ہو رہا ہے, ڈالر کا امپیکٹ اس سے بڑھ رہا ہے, کیونکہ اگر دنیا میں وہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں اس کا فائدہ عوام کو منتقل نہیں ہوتا. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ صرف لیوی بڑھانے کی بات IMF سے طے نہیں ہوئی, اس سے پاور ٹیرف بڑھانے کی بات ہوئی اور وہ ہو گیا کہ بنیادی آپ کے ٹیرف تقریباً ₹2.25 فی یونٹ آپ وہ بڑھ گئے. اس کا امپیکٹ اب گرمیوں میں آنا ہے. اور تیسری بات بدقسمتی یہ ہے کہ انتظامی طور صوبائی حکومتیں یا وفاقی حکومت عام جو چیزیں ہیں خرد و نوش کی, ان کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہیں. وہ آٹے کی پرائس ہو, وہ چینی کی پرائس ہو, دال پرائسز ہو, یہ ساری پرائسز ہیں جس کے وجہ سے عوام پہ دو طرفہ یا آپ یہ کہیں کہ چار طرف سے ایک پریشر پڑا ہے اور وہ عوام اسی وجہ سے پریشان ہے. اور یہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے کہ صرف لیوی بڑھ گئی اور حکومت مجبور ہے. حکومت میرے خیال میں صوبائی لیول پہ ناکام رہی ہے اور بد انتظامی کی وجہ سے عوام پہ یہ بوجھ اس سے زیادہ پڑا ہے جو یہ سمجھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے میں اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب پہلی بات یہ ہے کہ ان کا ایک پوائنٹ میں ضرور کہوں گا کہ وہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ جس وقت پاکستان کی کرنسی کی ویلیو کم ہوتی ہے تو پھر باہر سے جو چیزیں منگواتے ہیں ان کی قیمت پھر اسی تناسب سے بڑھ جاتی ہے. یہ پوائنٹ انہوں نے صحیح کہا کہ تیل کی قیمت یا جو باہر سی چیزیں آ رہی ہیں ان کی بڑھنے کی وجوہات جو ہیں کہ ایک تو باہر کی قیمت ہے اور اس کے بعد پھر ہمارا ایکسچینج ریٹ.
लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जहां तक ये कि चीजें कीमत ज्यादा बढ़ रही है बाहर की निस्बत, अभी देखिए अमेरिका जैसे मुल्क में फूड इन्फ्लेशन इतनी हो गई है जैसे उनको 30 साल में नहीं हुई थी। अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत तरीन मईशत है, उनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिसोर्सेज है, लेकिन पिछले 30 साल में इतनी ज्यादा फूड इन्फ्लेशन नहीं हुई थी और उनकी आवाम जो है वो रो रही है। इसी तरीके से आप यूके में देखें, वो भी एक बहुत बड़ी मैशत है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पिछले दिनों में इकोनॉमिस्ट ने एक रिपोर्ट शाया की थी और उसमें जो पाकिस्तान को उन्होंने ऑन द टॉप रखा कि जो इकोनॉमीज ने पेंडेमिक के दौरान मुकाबलतन बेहतर परफॉर्म किया, पाकिस्तान उसके टॉप पर थी। अभी देखें कि उस चीजों को अभी आप शामिल करें। वैसे तो एक बहुत मकबूल चीज होती है हुकूमत के ऊपर सारा क्रिटिसिज्म कर देना, लेकिन हालात को समझना और उसके मुताबिक जो जायज क्रिटिसिज्म है वो जरूर हो, लेकिन हालात ना समझे हो और वैसे नाजायज क्रिटिसिज्म कर देना, उससे नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता। ऐसे खाने की पीने की चीजों में जो भी बाहर से दरामद होकर चीजें दरामद होती है, उनकी कीमत में इजाफा हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से इकोनॉमिस्ट ने कहा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुकाबलतन सबसे बेहतर पेंडेमिक के दौरान इकानमी को परफॉर्म किया है, अगर ये सिलसिला जारी रहा और अवाम की तरफ से कुछ तो तावन रहा तो बहुत जल्दी पाकिस्तान के हालात बेहतर होने वाले हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ रहिएगा, वक्फे का टाइम है। नाजरीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाजिर थींदासीं। नाजरीन वेलकम बैक। कुर्बान साहब यो बतायो तो तानाडी आपने बहुत ही अच्छी बात की, गुलफराज की साहब की सहूलत की वजह से हम उर्दू में बात करें कि डॉक्टर साहब ने कहा, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा ये सारी चीज़ें कि हुकूमत की मजबूरी है, लेकिन आपने जो बात की कि बाकी जो लोकल चीज़ें हैं तो उस पे गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, तो उस हवाले से बाकी 7-8 आम खाने पीने की जो अशिया हैं उस पर अगर हुकूमत कंट्रोल करे तो शायद वो पेट्रोल का जो प्रेशर है वो ज़्यादा ना है, क्योंकि एक ही वक्त अगर 8-10 एटम का प्रेशर आएगा तो आम आदमी के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। मेरे ख्याल में हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब या फिनांस मिनिस्ट्री या बाकी वजारतें जो दावा कर रही हैं इंतजामी तौर पे चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से, वो नहीं हो रही हैं। इवन इस्लामाबाद लेवल तक नहीं हो रही हैं। गंदम ऑलमोस्ट सिंध में या पंजाब में अक्सर ये 2 सूबे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा वो पैदावार होती है और उनकी मेरे ख्याल में पैदावार इतनी होती है कि उनके अपनी कंजप्शन के लिए, इस्तेमाल के लिए काफ़ी हो, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ कीमतें कंट्रोल नहीं है। आटे की कीमत नहीं कंट्रोल हो रही और रोटी की जो है वेटेज है वो कम हो गई है। मैं हैरान कुन बात बताऊं डॉक्टर साहब को कि पिछले हफ्ते मैं इस्लामाबाद के बाहर किसी होटल पे चला गया, उन्होंने एक पराठा दिया, 60 रुपए उसकी प्राइस थी। रियली अब अगर इतबार करें तो उसकी वेटेज पापड़ से या किसी से उससे ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी प्राइस 60 रुपए थी। आप नेगोशिएट किसी से नहीं कर सकते। आप तंदूर पे चले जाएं, आप रोटी का और नान का वेटेज देखें, तो ये लोगों को उनकी जो हकूक हैं या जो हुकूमत दावा कर रही है उनसे उनकी नफी है। हुकूमत इंतजामी तौर पे सूबाई हुकूमतें हों, वफाकी हुकूमत हों, प्राइस कंट्रोल में नाकाम रही हैं, जिसकी वजह से अवाम पे जो बाहर की हमारी इंपोर्टेड हैं चीज़ें हैं जिनकी प्राइस डॉलर की वजह से बढ़ी हैं, उसकी वजह से ये डबल उन पे बर्डन पड़ गया है, जिसकी वजह से अवाम चीख रही है। आपने बहुत अच्छी बात की फूड सिक्योरिटी के तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं वहाँ भी फूड सिक्योरिटी का इशू है, तो फिर आप क्या समझते हैं कि इसका फैक्टर कोई पॉपुलेशन है, इकोनॉमी है या कोई और मामला है? देखिए ये सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं,
مثال کے طور کے اوپر پاپولیشن کا آپ نے کہا، جن ملکوں میں پاپولیشن کا پریشر ہے اور پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے اور ان لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے، ری پاپولیشن ہے، تو ایک تو وہ پاپولیشن پریشر جو ہے فوڈ سیکیورٹی کے اوپر ویسے ہی اثر انداز ہوتا ہے. اور اب جو دوسرا پینڈیمک سے، کووڈ کی وجہ سے دنیا پوری میں فوڈ کے اوپر پریشر آ رہا ہے، کیونکہ فوڈ اس طریقے سے پیداوار نہیں ہو سکی جس طریقے سے پیداوار ہوا کرتی تھی، اور اس پیداوار بھی کم ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر پریشر آ رہا ہے. پھر دنیا میں جو فوڈ جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ضرورت کے مطابق جاتی تھی، وہ بھی ان ملکوں میں اتنی پیداوار نہیں ہوئی. تو یہ ایک گلوبل چیلنج ہے. پینڈیمک کتنی بڑی بات ہے جس میں 6 ملین عوام جو ہے پوری دنیا میں اس پینڈیمک سے وفات پا چکے ہیں. تو یہ بہت عجیب قسم کی آفت ہے دنیا کے اوپر. اس آفت کی وجہ سے عوام کے اوپر پریشر آ رہا ہے اور پوری دنیا میں آ رہا ہے. شاید اب ہمارے یہاں مقابلتاً زیادہ ہو، لیکن اس کے جو ذرائع ہے، وجہ ہے، وہ یہ پینڈیمک ہے. اور اس کی وجہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو کرنسی کی قیمت ہے وہ گرتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے باہر سے آنے والی چیز کا بوجھ بن جاتا ہے. اور جہاں تک پولیٹیکل بات ہے، آپ نائل کہہ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہنے سے کوئی مسئلے حل نہیں ہوتے. اس وقت عوام کو اور حکومت کو مل کر تعاون کے ساتھ مشکل وقت گزارنا ہوتا ہے، نہ کہ حکومت کے اوپر ایسا پریشر ڈالا جائے کہ وہ جو کام کر رہی ہے وہ بھی نہ کر سکے. ٹھیک ہے قربان بٹ صاحب، جس طرح شوکت ترین صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم نے تمام ٹیکسز جو ہے نا وہ پیٹرولیم پہ ختم کر دی ہیں. اگر ٹیکسز ختم کر دی ہیں تو پھر وہ اس کا ثمر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیے ٹیکسز جو وہ اسی کیوں ختم کیے انہوں نے، اس لیے ختم کیے ہیں کہ باہر سے جو آ رہی ہے قیمت آ رہی، مثلا اس وقت 80 کے قریب ڈالر کی قیمت ہے پر بیرل آئل کی، لیکن آپ جو پاکستان کے اندر وہ بیرل آتا ہے، چونکہ پاکستان کی کرنسی اس وقت 175 176 روپیز پر جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ پاکستان کے عوام کے اوپر، پاکستان کے اوپر روپے کے اندر زیادہ بوجھ آ جاتا ہے. تو یہ وجہ تھی کہ انہوں نے، اگر شوکت ترین صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے ٹیکسز ختم کر دیے ہیں، تو غلط بات تو نہیں ہے، وہ تو کوئی بھی ان سے چیک کر سکتا ہے. لیکن ٹیکسز ختم کرنے کی وجہ یہی تھی کہ پاکستان کی کرنسی اتنی نیچے گئی ہے کہ اگر وہ ٹیکسز معاف بھی کر دیں تو پھر بھی عوام کے اوپر کافی بوجھ ہے. تو یہ وجہ ہے کہ انہوں نے ٹیکسز ختم کیے، اور حکومت وہی کر سکتی ہے کہ اپنے ٹیکس کو ختم. ٹھیک ہے قربان بلوچ صاحب کی طرف جاتے ہیں. قربان صاحب، یہ بات جس طرح میں نے آپ سے پہلے سوال کیا کہ اگر ٹیکسز ختم کر دیں تو اس کا ثمر عوام تک کیوں نہیں پہنچ رہا، یا وہ عوام محسوس کیوں نہیں کر رہا؟ 2-3 چیزیں. ایک چیز یہ روپے کا ڈی ویلیو ہونا، دوسری بات ہمارے پاس اسٹوریجز نہیں ہے، ایڈوانس ہمارے پاس بائنگ نہیں ہوتی آئل کی. ہمارے پاس تقریباً میرے خیال میں ویسے تو گورنمنٹ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ 20-21 دن کے ذخائر ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ بھی نہیں ہوتے، 6-7-8 دن کے ذخائر ہوتے ہیں ٹوٹل اوورال ملک میں ہمارے آئل کی. تو یہ ویکلی بنیادوں پہ تیل منگوایا جاتا ہے، جس کا جہاں جب بھی سردیاں ہوتی ہیں آئل پرائس بڑھتی ہیں، یہاں بڑھتی ہے. لیکن اس کے باوجود میرے خیال میں پچھلے 8-10 روزوں میں کوئی $4 سے $5 فی بیرل آئل پرائسز کم ہوئی ہیں. کیا آنے والے دنوں میں یہ امپیکٹ آئے گا؟ میرے خیال میں مجھے اس کا امپیکٹ لوگوں کے لیے پازیٹیو نہیں دکھائی دے رہا، کیونکہ گورنمنٹ لیوی بڑھائے گی اور لیوی جائے گا فیڈرل گورنمنٹ کے جیب میں. وہ ٹیکسز آپ نے کم کیے جو صوبوں کو جانے تھے، اب اس کا نقصان صوبوں کو ہوگا. تو ایسے سمجھے کہ عوام کو 2 طرفہ یہ نقصان ہوا. ایک تو یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ نے لیوی بڑھا دی، اپنا جیب بھر لیا، آپ نے ٹیکسز کم کر لیے، جی ایس ٹی وغیرہ جو صوبوں کو جاتا ہے، اگر صوبوں کو نہیں جائے گا تو صوبے کٹ کریں گے، وہ بھی امپیکٹ لوگوں کو پڑے گا. تو وفاقی حکومت، ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں وفاقی حکومت کی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی، تو یہ وفاقی حکومت کس لیول پر لوگوں کے ساتھ کہاں بیٹھ رہی ہے، انٹریکشن کر رہی ہے، مجھے دکھائی نہیں دے رہا. میں 20 سال سے جرنلزم کر رہا ہوں، میں نے 5-6 گورنمنٹس دیکھی ہیں، لیکن ایسی حالت نہیں دیکھی کہ کوئی عوام کا پرسان حال نہیں. آپ کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کا امریکہ سے،
اور اس کے افراط زر سے کمپیریزن نہیں کرتے. وہاں فیسلٹی، ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی، وہ آپ کمپیریزن نہیں کرتے. آپ کمپیریزن کرتے ہیں فوڈ انفلیشن سے. یہاں 5-10 سالوں میں گورنمنٹ کی طرف سے آپ کی زراعت بڑھانے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے؟ کوئی چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اپنے طور پہ آبادگار بیچارے اگر ان کی پیداوار گندم کی آپ کہتے ہیں کہ جو پیداوار ہے ریکارڈ ہوئی ہے تو اس کا امپیکٹ کہاں ہے؟ گنا آپ کے پاس ریکارڈ آپ گورنمنٹ کا دعویٰ ہے پیداوار ہوئی ہے تو چینی کہاں ہے؟ چینی 100 روپے 125 روپے 150 روپے کیوں ہے؟ امپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ سارے فیلور ہیں، انتظامی فیلور ہے. میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے قربان بلوچ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. جلدی میں ایک بات بتا دوں کہ جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پاکستان کے پاس، میں کہہ سکتا ہوں کچھ 2 باتیں. جی مختصراً. اچھا مختصر، جو انہوں نے کہا پاکستان کے پاس 5-7 دنوں کا ریزرو ہوتا ہے، بالکل صحیح کہتے ہیں، کیونکہ ریزرو رکھنے کے لیے آپ کو پیسے کمٹ کرنے پڑتے ہیں. تو ایک تو وہ چیز ہے. 2 چیزیں ہیں جو ایک تو اتنی سپیس کریٹ نہیں کر سکتے، یہ سٹوریج نہیں بنا سکتے، اور دوسرا ان کے پاس ریزرو منی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو لے کر تو زیادہ رکھ سکے. وہ بھی مجبوریاں ہیں. جہاں تک گندم اور گنے کا انہوں نے ذکر کیا ہے، دونوں چیزوں میں پاکستان اوورال شارٹ ہے. جو گنا پاکستان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ مکمل طور پر ہماری پوری ضرورت ہو. اور ایک چیز کو آپ سمجھیے گا کہ میں نزدیک بیٹھا ہوں یہاں پر، جتنا جو خوراک ہے، گندم ہے، چینی ہے، تیل ہے، باقی چیزیں جو افغانستان میں جا رہی ہیں صبح شام ہر وقت جا رہی ہیں، اس کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ بہت سی چیزیں امپورٹ کریں گے کیونکہ وہ افغانستان چلی جاتی ہے. آپ جو فرما رہے ہیں ظاہر ہے یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. چلو ٹھیک ہے. ڈاکٹر گلفراز صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. قربان بلوچ صاحب بہت شکریہ. ناظرین ہتے وٹوں دا مختصر بریک بعد حاضر تھیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت ویڈیو لنک تے اساں کے جوائن کو آئے صدیق الفاروق صاحب جو کو مسلم لیگ نواز جو اگوان آئے. السلام علیکم صدیق صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صدیق صاحب یہ بتائیں کہ آڈیو ٹیپ کے جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ معاملہ آڈیو ٹیپ کا ہے، معاملہ عدالت کا ہے اور اس کو حکومت ڈیفینڈ کر رہی ہے. ماضی میں تو اسی طرح کے سوالات پی ٹی آئی عمران خان بھی اٹھاتے رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ معاملہ مسلم لیگ نون نے تو نہیں اٹھایا. ایک بہت ویل نون اور ایسے صحافی نے یہ چیز ریلیز کی ہے جس کی کریڈیبلٹی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی مانی جاتی ہے. پھر یہ آڈیو ریلیز کرنے سے، جاری کرنے سے پہلے انہوں نے امریکہ کی ایک ایسی فرم سے اس کا آڈٹ کروایا ہے جس کا آڈٹ عدالتوں میں مانا جاتا ہے. اس کے بعد جب چیز سامنے آئی ہے تو اب معاملہ وہ جرنلسٹ صاحب جو ہیں ان کا اور سابق چیف جسٹس کے درمیان کا ہے. اب حکومت اس میں درمیان میں کیوں کود پڑی ہے؟ تو ایسے جیسے چور کی داڑھی میں تنکا. در حقیقت ہم شروع سے کہہ رہے ہیں اور یہ بات اس کے کئی ثبوت ہیں ناقابل تردید کہ عمران خان ووٹوں کے ذریعے نہیں آیا بھائی، یہ تو سلیکٹڈ ہے، انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. ان کے جو نواز شریف صاحب جیسے اور مریم نواز جیسے جو بڑے مضبوط ان کے مقابلے میں حریف تھے ان کو میدان سے عدلیہ کے ذریعے نکالا گیا. اور پھر یہ بات صرف اس ویڈیو ٹیپ کی نہیں ہے. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں جب 2014 کا دھرنا جاری تھا اور اس وقت جاوید ہاشمی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی کہ مجھے عمران خان نے بتایا ہے
کہ نواز شریف کو عدالت کے ذریعے اقتدار سے نکالا جائے گا اور پھر ہم آ جائیں گے، تو وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ثابت ہو رہی ہیں۔ یہی بات جو ارشد ملک جج مرحوم ہیں ان کی ویڈیو سے ثابت ہوئی، آڈیو ویڈیو سے، اور ان کو اس جرم میں اپنا لاہور ہائی کورٹ نے نوکری سے نکال بھی دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ویڈیو تھی نا۔ اور اس وقت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ بھئی آپ کے سر شرم سے اس لیے جھک گئے ہیں کہ وہ ویڈیو آڈیو ویڈیو جو تھی وہ درست تھی۔ تو یہ ساری کڑیاں ملتی ہیں، اور حکمران جو ہیں جیسے میں نے کہا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، انہیں پتہ ہے کہ یہ ووٹوں کے ذریعے نہیں آئے، اور الٹیمیٹلی یہی ثابت ہونا ہے کہ عمران خان عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے، ان کی حکومت آئینی نہیں ہے، قانونی نہیں ہے، اسے جانا چاہیے۔ اس لیے یہ بیچارے جو ہے وہ اچھل رہے، کود کر رہے ہیں۔ صدیق صاحب یہ بتائیں کہ پی ٹی ایم میں اس اجلاس میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، پھر یہ معاملہ اگلے اجلاس پہ آ گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی ایک لمبی نشست، بہت ساری نشستیں ہوئی ہیں اور عوام ظاہر اپوزیشن کو بھی دیکھ رہا ہے، تو یہ کیا ڈیلے ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کا عدم اعتماد لا کے یا اس کو حکومت سے اس حکومت ختم کر کے ہم ان کو سیاسی شہید نہیں قرار دینا چاہتے، تو ایک طرف پی ڈی ایم کا فورم بھی ہے، دوسری طرف اس طرح کی باتیں بھی ہیں اور عوام اپوزیشن کو دیکھ رہی ہے۔ دیکھیے، سیاسی شہادت ایک بات، اور پی ڈی ایم کا آپ نے یہ کہا کہ وہ جلدی فیصلہ نہیں کر رہی، یہ بات بھی آپ کی بظاہر درست ہے، اور اس سے پہلے پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی اور اے این پی نکل بھی گئے، یہ اپریل کی بات ہے۔ یہیں اسلام آباد میں جب میٹنگ ہوئی تھی مسلم لیگ نون کے ہیڈ آفس میں ہی، اور اب جب کہ پاکستان کا قرضہ جو عمران خان کے آنے سے پہلے 30,000 ارب سے کم تھا، اب تو اسٹیٹ بینک نے تسلیم کر لیا کہ 50,000 ارب سے زیادہ ہو گیا ہے، یعنی 72 سال میں قرضہ تقریباً 30,000 ارب، اور صرف 3.25 سال میں 20,000 ارب سے زیادہ۔ اس کے ساتھ گورننس یعنی انتظامی معاملات ناکام ہو چکے ہیں، تقریباً 2.5-3 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، لوگ فاقہ کشی پہ اور خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں، سٹریٹ کرائم جگہ جگہ، یہ موبائل چھیننا، یہ پرس چھیننا، یہ قتل و غارت گری، ڈکیتیاں، چوریاں بڑھ گئی ہیں، گاڑیاں، موٹر سائیکل لوگ چرا رہے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پہ ہماری یعنی اس وقت عمران حکومت کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، ڈالر قابو میں نہیں آ رہا، اور رشوت کا یہ حال ہے کہ پاکستان میں اب اگر کوئی سروے ہوا تو پاکستان 2017-18 کے مقابلے میں 20 جو ہے نا وہ درجے اور کرپشن میں بڑھ جائے گا۔ ہماری عدلیہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ 130ویں نمبر پر ملک آ گیا ہے، اس حد تک ہماری عدلیہ کے حالات خراب ہیں، مس یوز ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ پی ڈی ایم بھی اور باقی اپوزیشن بھی متحد ہوں اور عمران حکومت سے آئینی اور جمہوری طریقے سے نجات حاصل کریں۔ سچ بات یہ ہے کہ اگر اس سلسلے میں یہ اکٹھے نہیں ہوتے، اور یہ جو 6 دسمبر کو اپنا میٹنگ ہو رہی ہے پی ڈی ایم کی، اس میں یہ دو ٹوک فیصلہ نہیں کرتے، اور پیپلز پارٹی بھی اور اے این پی بھی اس میں اپنا حصہ اس کے ساتھ 1-2 دن آگے پیچھے نہیں ڈالتے، تو پھر میں سمجھتا ہوں ان کا بھی یعنی اس جرم میں حصہ ہوگا کہ جب انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے عمران خان اور اس کے حواریوں نے اور اس کی کابینہ نے، تو آپ تو اپنا حصہ ادا کرتے نا۔ یہ لوگ اب سوال پوچھ رہے ہیں، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ احساس موجود ہے اور فیصلہ ہو جائے گا۔
صدیق صاحب یہ بتائیں کہ اپوزیشن کے پاس ابھی حل کیا ہے، کیونکہ ای وی ایم مشین کا جو معاملہ تھا وہ اس پہ بھی قانون سازی ہو گئے، باقی بھی جن معاملات پہ اعتراضات تھے حکومت نے وہ قانون سازی کر لی. اس سے پہلے اپوزیشن نے بڑا مومنٹم قائم کیا ہوا تھا کہ قانون سازی نہیں کرنے دیں گے، بڑے دبنگ قسم کی ملاقاتیں اپوزیشن کے آپس میں بھی ہوئی تھی لیکن قانون سازی ہو گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب حل اپوزیشن کے پاس کیا ہے؟ وہ استعفائی بھی نہیں دینا چاہتی یا عدم اعتماد بھی نہیں لانا چاہتی، آخر حل کیا ہے اپوزیشن کے پاس؟ دیکھیے یہ قانون سازی تو نہیں ہوئی، یہ تو چوری ہوئی ہے. تو آئین اور قانون کے مطابق اور پارلیمانی روایات کے مطابق تو نہیں ہوئی کہ انہوں نے جو ریگولر ایجنڈا تھا اس میں ای وی ایم وغیرہ تھا ہی نہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اجلاس جو ہے یہ ہم برخاست کر رہے ہیں جمعے کی نماز کے لیے. اور جب اپوزیشن والے چلے گئے اور ابھی نماز میں وقت تھا تو جو سپلیمنٹری ایجنڈا لا کے انہوں نے اپنا بل پاس کر لیا، یعنی دھوکہ دیا نا. تو یہ جو قانون سازی ہے یہ دھوکہ دہی ہے، یہ چوری ہے، یہ ڈکیتی ہے، یہ آئین اور قانون کے مطابق تو نہیں ہے. بہرحال اس کا مقابلہ کرنا ہے، کرنا چاہیے، اور اپوزیشن کو بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. یہ بات آپ بھی تسلیم کریں گے بلکہ آپ تصدیق کریں گے کہ اگر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات، جن کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، مان کر 2018 میں 2018 کے انتخابات کے بعد یعنی جولائی میں حلف نہ اٹھاتے، پارلیمنٹ میں نہ جاتے اگست میں، تو عمران خان کہتے جی مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا. پھر اگر آج سے 1.5 سال پہلے یعنی 1.25 سال ہو گئے تھے جب جناب مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنے کے لیے آئے، ہماری اخلاقی حمایت انہیں حاصل تھی، لیکن اس وقت بھی اگر اس حکومت کو نکال بار کرتے تو یہی کہتے جی ایک تو کرونا آیا ہوا ہے، فلاں ہو گیا ہے، انہوں نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا. اب تقریباً 3.5 سال ہو گئے ہیں. کرونا انڈیا میں ہم سے 10 گنا زیادہ سخت آیا، لاشیں جلانے کے لیے ان کے پاس ایندھن ختم ہو گیا، دفن کرنا شروع کر دیں. اور آپ کو معلوم ہے باقی بھی ان کی تو ترقی جی ڈی پی 8.5 کی شرح سے بڑھی. ان کی کسانوں کی ہڑتال کے باوجود معاملات آگے بڑھے، ان کی کرنسی مستحکم ہے. آج ہمارے جو ہیں وہ 250 روپے اور انڈیا کا 100 روپیہ برابر ہیں. تو آپ کو اب کیا ہو گیا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے حقیقی تصویر جن میں سے کسی ایک چیز کی تردید نہیں ہو سکتی یہ پیش کی ہے، تو پھر اب یہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اب یہ ان کی ناکامی، یہ نااہلی ہے، کرپشن ہے، یہ ان کی ضد اور ہٹ درمی ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اسی ایجنڈے کے تحت لایا گیا ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کر دے، پاکستان دیوالیہ ہو جائے، تاکہ پاکستان سے اس کا ایٹمی پروگرام بھی یہاں مطلب ہے بین الاقوامی ادارے آ کے بیٹھ جائیں اور بین الاقوامی طاقتیں آ جائیں اور کہیں جی اپنا ایٹمی پروگرام ہمارے حوالے کر دو، تم غیر ذمہ دار لوگ ہو، کنگال لوگ ہو، کنگال قوم ہو، قرضے دے نہیں سک رہے ہو، ایٹمی پروگرام لے کے بیٹھے ہوئے، تمہارا کیا اعتبار ہے؟ کل کچھ کر دو اور ہمارے اداروں پہ قبضہ کر لیں، پاکستان پہ خدا نہ خواستہ قبضہ ہو جائے. اور یہی ہمارے دشمن چاہتے ہیں اور عمران خان اسی طرف لے کے تقریباً پہنچ گیا ہے. تو اس لیے بس ایک جملہ آخری، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس وقت تک ان کو لانا اور قوم کو اور دنیا کو یہ بتانا کہ عمران خان اس قابل نہیں ہے، اب ہم اس کے خلاف یہ کام کریں گے تو اس کی پذیرائی ہوگی، عوام انشاءاللہ باہر نکلیں گے. لیکن میں ساتھ یہ جملہ کہوں گا کہ اگر اپوزیشن اس حکومت کو ہٹانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا نہیں کرتی تو پھر وہ بھی مجرم ہوگی. ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین ہی شو تاں ڈٹھو ایندڑ راجدھانی ٹائم میں कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं. पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़.